बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज आखिरी जो इस पार्लियामेंट का साल है, पार्लिमानी साल जो था, उसका आगाज़ सदर मुमलिकत साहब ने ख़िताब के ज़रिए किया और उन्होंने जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, सैलाब से जो चैलेंजेस हैं हमारी मईशत को और मुल्क को, उसके ऊपर जो है वो नज़रसानी की, उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो दी। ताम जो पार्लियामेंट के अंदर का जो माहौल था, एक तो आपको मालूम है कि PTI के जो सेनेटर हैं, MNAs तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, और जो MNA रह गए थे 25 के करीब, जो हमने देखा था इमरान खान साहब को जिन्होंने छोड़ दिया था, वो अपोजिशन के अंदर शामिल हैं। सो एक नॉन सीरियस किस्म की जो है वो सिचुएशन दिखाई दे रही थी उनके ख़िताब के दौरान, और PTI के जो सेनेटर थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, पहले ही ऐलान कर दिया था। दूसरा, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है एक धुएंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसका जो लुबे लुभाब था पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि उन्होंने इमरान खान साहब को के ऊपर शदीद तनकीद की, और उन्होंने कहा कि वो जो है इस वक्त मुल्क की जो जमहूरी स्ट्रक्चर है, जो मुल्क का पार्लिमानी स्ट्रक्चर है, और जो मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, मईशत के जो चैलेंजेस हैं या सैलाब के जो चैलेंजेस हैं, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ़ किसी भी तरीके से दोबारा से जो है वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और इसी वजह से ये लॉन्ग मार्च और इस किस्म की जो है डिस्टेबलाइजेशन मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो केस लेकर गई थी PTI कि एक ही मरतबा जो है तमाम MNAs जिन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है उनके इस्तीफ़े कबूल किए जाने चाहिए, जिसका प्रोसेस जो है वो कासिम सूरी साहब ने फॉर्मर जो डिप्टी स्पीकर थे PTI के थे, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये जो पार्लियामेंट है, ये स्पीकर साहब जो हैं वो एक ग्रुप्स के अंदर या किस्तों के अंदर या टोटों के अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं एक सियासी बेनिफिट लेने के लिए। ताहम आज के जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो बड़े यानी अगर हम देखें तो वो जो गए हुए थे रिलीफ लेने के लिए अली ज़फ़र साहब अपनी पार्टी के लिए या इन MNAs के लिए या PTI के लिए, उसके हम खिलाफ कुछ दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा जी कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, जब तक इस्तीफे आपके कबूल नहीं होता पार्लियामेंट का हिस्सा बने और आप फैसला करें कि क्या आपने पार्लियामेंट के अंदर रहना है या पार्लियामेंट में नहीं रहना है। सो इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो देखने में आए हैं। अब देखना ये कि मुल्क की सियासत आगे कैसे चलती है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब फैज़ुल्लाह कामुका साहब, आप तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ुल्लाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो काइंडली ये मुझे बता दें कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप लोगों का जो एक मुकदमा चल रहा है, उसका फ़ैसला तो अभी आना बाकी है, लेकिन क्या आप लोगों की पार्टी के अंदर कोई ऐसी डिस्कशन भी हो रही है कि इस पार्लियामेंट के अंदर वापस आया जा सकता है कौमी असम्बली में? मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसा होगा। हम तो अब पूरी तरह से तैयार हैं और हम अपने कायद इमरान खान की जो है वो हिदायत के मुताबिक इस वक्त पूरी तरह से अपने अपने इलाकों में हम लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। और जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, देखिए इनकी बदनीति बड़ी वाज़ेह है कि ये टुकड़ों में इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी अब इनका ये ख्याल था कि हम इन 9 हलकों में इलेक्शन कराएंगे और इससे हम जो है वो कोई पॉलिटिकल माइलेज गेन कर लेंगे। तो इन्होंने बाउंसर कराया था, खान साहब ने उसको हुक करके छक्का मार दिया है। अब खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और 9 हलकों का रिजल्ट बिल्कुल वाज़ेह है। फैसलाबाद जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ भी एक हल्के में इलेक्शन हो रहा है। आप यकीन करें कि जो सलूक नून लीग के कैंडिडेट और जो इनके MNAs MPs उस हल्के में आबद शेर अली तो बड़े तकड़े हैं वहां पे। आबद शेर अली कई दफा इलेक्शन जीत चुके हैं वहां से। पिछला इलेक्शन आपके सामने है, वो बुरी तरह से हारे हैं और ये इलेक्शन जो होगा वो मैं आपको बता दूं कि वो रिकॉर्ड लीड से हारेंगे। और यहाँ पे फैसलाबाद में जो सलूक इनके साथ जनरल पब्लिक कर रही है, ये अपनी ही क़यादत के खिलाफ आबद शेर अली चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाए गए हैं कि जी हमारी हुकूमत ने महंगाई कर दी है, हमारी हुकूमत ने ये कर दिया है, हमारी हुकूमत जो है वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो हमारे लिए वोट मांगना मुश्किल हो गया है।
تو آپ یقین کریں یہ اپنی پوری ڈرامہ بازی کے باوجود جو ہے اس وقت جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے ان کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کئی جگہ پہ ان کے ایم این ایز ایم پیز گئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دست و گریباں ہوئے ہیں وہاں پہ، یہ ان کے حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آج خطاب جو پریزیڈنٹ صاحب نے کیا ہے وہ آپ کی پارٹی کے ظاہر ہے کہ آپ کے پارٹی کے ایم این اے بھی تھے، پھر بعد میں انہوں نے سیٹ چھوڑی، پریزیڈنٹ بن گئے اور ایک بڑے عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی عمران خان صاحب کے جو بیانیہ ہے یا ان کی جو سوچ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھایا جائے، جہاں جہاں بھی ان کے پرابلمز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا کہیں بھی ہے۔ آج انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا، ایک جس پارلیمنٹ کو آپ لوگ اگنور کر رہے ہیں، جس پارلیمنٹ کو آپ لوگ آئی ڈونٹ نو کہ جعلی قرار دیتے ہیں یا آپ لوگ اس کو چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل آئے ہیں، سینٹ کے اندر آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی پارٹی کے صدر خطاب کر رہے تھے، سینیٹرز نے کیوں بائیک آؤٹ کیا؟ اس کا کوئی ریزن ہونا چاہیے نا؟ دیکھیے یہ نیشنل اسمبلی کے اندر ان کا خطاب تھا اور ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں جائیں گے، ہماری قیادت کا اور ہماری پوری پارلیمانی پارٹی کا یہ وہ فیصلہ تو ہے۔ نیشنل اسمبلی میں تو ایم این ایز نہیں جائیں گے نا اپنا جی کاموں کا صاحب؟ نیشنل اسمبلی میں ہی یہ ہو رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی، تو یہ کون سا ریزن ہے کہ نیشنل اسمبلی کی یعنی بات تو سن لیجیے، اس کی زمین پہ یا صوفے پہ نہیں بیٹھنا ہم نے؟ جی جی سن پلیز لیجیے پلیز۔ ہم اس جو ابھی اس وقت جو یہ جعلی اسمبلیاں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ جو ایک امپورٹڈ حکومت جس طریقے سے لائی گئی ہے اور جس طرح سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے اسمبلیوں کے اندر، تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اب پتہ نہیں آپ کن اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اس کو جعلی کہہ رہے تھے، آپ نے اس کو پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا کے وہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، وہ جعلی نہیں ہے، پنجاب والی جعلی نہیں ہے، سندھ میں آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ جعلی نہیں ہے، سینٹ جو ہے وہ جعلی نہیں ہے، صرف نیشنل اسمبلی جو ہے اس سے آپ لوگوں کو پرابلم ہے۔ دیکھیں جہاں پہ شب خون مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب میں شب خون مارا گیا، ہم نے وہاں پہ مقابلہ کیا، مقابلہ کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ سیٹیں جیتی ہیں اور ہم الحمدللہ اپنے پاکستان کے پنجاب کے لوگوں کی ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ اس وقت پنجاب میں حکومت آپ لوگوں پہ الزام لیے ہے کہ آپ لوگ وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ لوگ صرف اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، آپ نیشنل اسمبلی میں اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ لوگوں کی حکومت چلی گئی ہے۔ آپ میری بات سنیے، آپ جو ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری اسمبلیاں توڑ دی جائیں، ٹھیک ہے، اس وقت دیکھیے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے۔ بے شک، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات سن لیجئے، پاکستان ورچولی بینک کرپٹ ہو چکا ہوا ہے اور کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پاکستان کے اندر سوائے نئے الیکشنز کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ جتنی دیر ہم کرتے جائیں گے، جتنا ہم یہ جو نظام اس وقت مسلط ہے اس کو آگے لے کے چلتے جائیں گے، اتنا ہی ہم اپنا نقصان کریں گے اور اتنا ہی زیادہ ریکور کرنا مشکل ہوگا۔ اب ان 11 یا 13 پارٹیوں کو یہ یقین ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگ پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم ہم گین کر سکیں ہم وہ ٹائم گین کریں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی بھی اس وقت اسمبلی کو چلانے کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے اور اسی طرح باقی اسمبلیوں کو بھی ڈیزالو کیا جائے اور پھر پورے ملک میں الیکشنز ہوں۔ تو کاموکا صاحب آپ پنجاب کی اسمبلی جو ہے، سر آپ سن لینا، آپ چیف منسٹر کو کہیں کہ وہ گورنر کو بھیج دیں کہ جی آپ اسمبلی جو ہے اس کو توڑ دیں، اسی طرح آپ کے پی کی اسمبلی توڑ دیں۔ جب اتنے بڑے نمبر کے اوپر جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو نیشنل اسمبلی تو ویسے ہی چلی جانی ہے، پھر الیکشن تو ویسے ہی ہو جانی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میرا بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے پوری طرح سے کے پی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اسی طرح پنجاب میں انہوں نے شب خون مارا، ہم نے جہاں پہ انہوں نے ہمارے لوگوں کی خرید و فروخت کی، ان لوٹوں کو ہرا کے پھر سے دوبارہ ہم نے وہاں پہ حکومت بنائی ہے۔
اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کو ہم ساری اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف سے نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے، سارے ملک میں الیکشن ہو جائے، تو آپ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کے چیئرمین جو ہے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ مطلب بات سیاسی لوگوں سے ہی کرنی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی، فواد چودھری نے کہا جی ہم نے لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو کسی اور سے بات کرنی ہے۔ جتنے بھی انٹرویوز ہوئے، خان صاحب کی بات چیت ہوئی ہے یا انہوں نے میڈیا کے اوپر گفتگو کی ہے، انہوں نے ہر ایک جو ہے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، ملک میں جمہوریت کی صحیح معنوں میں بحالی کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، کسی کو این آر او دینے کے لیے، کسی کو جو ہے وہ انڈیو ریلیف دینے کے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ مجھے یہ بتا دیں کہ لانگ مارچ کے لیے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ مطلب ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر 6000 انہوں نے کہا جی ہر ضلع سے لے، تو آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ جی جی بالکل بالکل، آپ دیکھیں گے آپ لوگ پٹواریوں اور استادوں کو تو نہیں لے کر پکڑ کے آ جائیں گے کہ بھائی اگر تنخواہ لینی ہے تو آ جائیں، شامل ہو جائیں اس میں؟ پٹواریوں کو ہم لانے والے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے پچھلے 3 مہینوں کے اندر 51 جلسے کیے ہیں، جی جی، اور کوئی جلسہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس شہر کا ریکارڈ نہ توڑا ہو تعداد کے اندر۔ پنجاب میں 25 مئی کو پنجاب سے لوگ نہیں نکل سکے تھے نا، سوائے لاہور کے، لاہور میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ جو ظلم اور بربریت 25 مئی کو پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ امپورٹڈ رجیم ہے انہوں نے کی، اس کی مثال پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میں خود قافلہ لے کے اسلام آباد پہنچا تھا اور مجھے پتا ہے کہ ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، ہمارے لوگوں نے کتنی ماریں کھائیں، ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب۔ اچھا آخری سوال فیض اللہ صاحب، آخری سوال، یہ جو مطلب حلف لیا لوگوں سے، ایک پشاور کے اندر اور کل لاہور کے اندر، ایک ڈویژن کے جو آپ کے ورکرز تھے ان سے، یہ جو سٹائل عمران خان صاحب نے یعنی ہاتھ اٹھا کے کیا تھا، اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہٹلر والا سٹائل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہٹلر کی طرح جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حملہ کرنا ہوتا، حملہ جو ہے نا وہ خان صاحب نے 25 تاریخ کو بھی اگر کال آف کی تھی تو اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے شہریوں کو جو ہے وہ تشدد سے بچانے کے لیے، تصادم سے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو انارکی سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو ہم پرامن طریقے سے، پرامن احتجاج پہ ہم جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا لانگ مارچ بھی پرامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہیں؟ ہٹلر کا کیا طریقہ کار تھا اور وہ کیسے اس نے سارا کچھ کیا، اور خان صاحب یہ تو میں نہیں لگا رہا، یہ تو آپ کی اپوزیشن لگا رہی ہے، نہیں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے۔ جی جی، جو بھی لگا رہا ہے، کبھی ہمارا کیا کام ہے اس سے؟ عمران خان یا ان کی پارٹی کے کسی کارکن نے کبھی کسی احتجاج کے دوران، کسی پروٹیسٹ کے دوران کوئی گملہ توڑا ہو؟ چلیں، بہت شکریہ فیض اللہ کامکا صاحب، بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، مرکزی رہنما ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بہت زیادہ ٹیررزم کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اکراس دا بارڈر جو ہے افغانستان پاکستان کی جو بارڈر ہے وہ اکراس دا بارڈر یعنی افغانستان کی جانب سے بھی بہت زیادہ حملے جو ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر مختلف اوقات کے اندر فوج پاکستان کے اوپر کیے گئے، جس کے اندر شہادتیں ہوئیں، ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، اور جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ہمارے، اگر ملکنڈ ڈویژن کو ہی اگر ہم لے لیں جو کہ جڑا ہوا ہے ہمارے فارم آف فاٹا، اب تو ظاہر ہے کہ اٹس پارٹ آف KPK سوات ہے، اسی طرح باقی جو ایریاز ہیں اس کا جو ایک تحصیل مٹا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا تھا کہ موومنٹ جو ہے ان کی دہشت گردوں کی وہ دیکھی گئی تھی۔ چونکہ TTP کے ساتھ ایک بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس کو افغانستان کی جو حکومت ہے موجودہ افغان طالبان جو ہے
انہوں نے اس کے اندر ایک میڈیشن کر رکھی ہے، لیکن یہ ایک خطرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی ایک ڈفرینٹ قسم کی جو ٹیررزم ہے یا دہشت گردی جو ہے وہ اس یہاں پہ ہے۔ دوسرا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے دفاعی جو تعلقات ہیں، حال ہی میں ہمارے جو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں پچھلے کئی روز سے امریکہ کا، اور جو ہماری دفاعی ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور جو F-16 کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو تقریباً $450 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے، ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیچ میں ہم نے ایک وقت ایسا دیکھا تھا، اسپیشلی جب امریکنز افغانستان سے جا رہے تھے، کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات تھے اور ہمارے جو دفاعی خاص کر جو تعلقات تھے اس کے اندر ایک جو ہے وہ سرد مہری جو ہے وہ دیکھی گئی، یعنی وہ اس طرح سے وارم نہیں تھے جس سے پہلے ایک زمانے میں پائے جاتے تھے۔ ڈو یو تھنک کہ اب امریکنز کا جو ایک سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے اور افغانستان میں جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہے؟ نہیں بھائی، امریکن کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی، ان کے جو مقاصد ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہی اینڈی شرمن جسے ابھی شیو عالم صاحب ملے بھی ہیں، جب بھارت سے ہو کے پاکستان آئی تھی تو اس نے بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ ہمارا بڑا نیرو سی ہماری وہ تعلقات کی نوعیت ہے، ہم اس کو وائٹ بیس نہیں کرنا چاہتے۔ امریکنز کا اس خطے میں جو انٹرسٹ ہے اس سے کسی ڈھکا چھپا ہے نہیں۔ جس طریقے سے وہ افغانستان کو یا پاکستان کے اس سارے ریجن کو وہ اپنے زیر نگین رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس خطے سے وہ نکل گئے، افغانستان سے، پاکستان سے، اس خطے سے اگر ان کا بستر بوری گول ہو گیا تو پھر اس پورے ریجن سے وہ باہر ہو جائیں گے، سوائے بھارت کے پاس رہے گا کوئی، اور بھارت کو اس طریقے سے کنٹرول کر نہیں سکتے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو جو وجوہات ہیں کہ ہمارے مالی مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اس طرح افغانستان کی حکومت کو ابھی تک اس نے تسلیم نہیں کیا، اور جو حکومت ہے اس کا بھی پورا ریٹ پورے افغانستان میں اس طریقے سے نہیں ہے جیسے عام طور پہ حکومتوں کا ہونا چاہیے۔ تو امریکنز کے مقاصد نہیں بدلتے، ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک سپر پاور ہیں، اور سپر پاور ہر کسی کا ہمسایہ ہیں وہ، اور ان کے پاس دفاعی طاقت کے علاوہ جو ان کی جو ہے نا جو مسچیف کرنے کی پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس خطے میں بھی اور باہر بھی۔ اس وقت تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پھر دوبارہ ان کو پاکستان کی اس لحاظ سے ضرورت نظر آئی کہ اگر پاکستان کو ہم ایک لیول تک رکھیں اور ان کو جو دفاعی تعلقات ہیں جو عام طور پہ بہت پرانے بھی ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان کو بڑے ویپنز بھی ملے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو ایز اے لیوریج وہ استعمال کریں گے پاکستان کو، اور یہ جو ہماری اکنامک سچویشن بگڑی ہوئی ہے بدقسمتی سے، سیلاب نے اور حالات بگاڑ دیے ہیں، تو وہ سارے کو اپنے لیوریج استعمال کر رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ پاکستان جو ایک آہستہ آہستہ ایک لگ یوں رہا تھا کہ اب امریکہ کے زیر تسلط اس طریقے سے نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا، آج سے 20-30 سال پہلے تک، لیکن اب پھر بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ضرورت بھی ہے، اور امریکہ بدقسمتی سے اس صورتحال سے دوچار ہے کہ وہ نہ جائے پاندن نہ مائے کفتن، وہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری افغانستان نے جو ہے پاکستان کے اوپر حال ہی میں جب پرائم منسٹر نے یو این میں ایڈریس کیا تھا، وہاں پہ بھی افغانستان کے حوالے سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آنی چاہیے، جس کے اثرات ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر مختلف اوقات میں ہوتے رہے، تو کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جس کی وجہ سے شاید افغانی جو تھے، افغان طالبان، وہ کچھ نالا اور ناراض دکھائی دیے۔ ڈپٹی ان کے جو فارن منسٹر انہوں نے کہا جی کہ ایک الزام لگایا پاکستان کے اوپر، جس کا فارن آفس نے جواب بھی دیا کہ وہ امریکیوں سے ڈالرز لیتے ہیں، یعنی کروڑوں ڈالر لیتے ہیں، اور وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ افغانستان میں جا کے وہ ڈرون اٹیکس کریں، اور آئی تھنک کہ وہ کوئی ریفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے جیسے وہ القاعدہ کا ایک لیڈر تھا جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کو مار دیا گیا تھا، شاید وہ اس تناظر میں کہہ رہے تھے۔ تو افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اس وقت
ان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اگر ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو؟ دیکھیے، افغان طالبان کی پاکستان ضرورت ہے. ان کو پاکستان کے بغیر ان کے لیے مسائل اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ شاید وہ نہیں سنبھال سکیں گے. اس طرح پاکستان کی بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان ایک سیٹل ہو. جب سے امریکن نکلے ہیں افغانستان سے، اب دیکھیے کہ ان کا آپ کو بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہے وہ کنٹرول میں ہیں، لیکن دیکھیے اتنی بڑی فوج تھی، ہم نے عام طور پہ تاثر میلٹ ہو گئی. میلٹ تو نہیں ہوتی، وہ تو ہے وہاں پر موجود تھی. وہاں پہ ان کی جو انٹیلیجنس سروسز کتنے زیادہ اہلکار تھے وہ موجود ہیں، پھر بھارتی عراقی موجود ہیں، سب موجود ہیں وہاں پہ. وہ تو افغانستان کے اندر ہی ہے. اس طرح یہ جو ٹی ڈی پی کا جو مسئلہ پاکستان کے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے یہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا کنٹرول ہے بھی نہیں. اور وہ جو پوسٹ دنیا کو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی سارا کچھ ہم کرنے کے قابل ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے اتنا زیادہ، میں قربانیوں کی بات کروں گا، کہ دی ہیں افغان طالبان کے لیے، افغانستان کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ وہ اس کا ادراک تو کرتے ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے جو ان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ اپنے اندرونی حالات کو کنٹرول نہیں کر سک رہے، جس کی وجہ سے اور دیکھیے کہ پاکستان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنے مسئلے جو پاکستان کے سر پہ تھوپنا چاہتے ہیں. ابھی امن ظواہری کے اوپر جو اٹیک اس کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں، وہ پاکستان سے اندر اٹیک کیوں کرے گا؟ پاکستان کا اپنے معاملات کو اچھا سمجھتا ہے، پاکستان کا اپنے علاقے پہ الحمدللہ کنٹرول بھی ہے. وہ افغانستان سے آپ شمال کی طرف چلے جائیں، 3 ملکوں میں امریکنز کے اڈے ہیں، وہاں پہ ان پر ریسورسز ہیں، وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو. وہ تو کیوں پاکستان کیوں اپنے آپ کو ایسے قربانی کے لیے پیش کرے گا اس کی ایسے وقت میں جب اس کی نہ تو صرف ضرورت ہے، نہ ہی پاکستان نے کبھی اس قسم کی کوئی بات چیت کی ہے. تو اس لیے ان کا ایک تو یہ الزام بہت غلط بھی ہے، اور فارن آفس نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کنڈیم بھی کیا ہے. میں اس وقت سے ہی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ہوا تو لوگوں نے خپ آپ کو پتہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہم اپنی سیاسی مفادات کے لیے ہر چیز پہ پاکستان کو الزام دینے شروع کر دیتے ہیں. اس وقت ہم نے، اگر آپ کو میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ پاکستان سے اندر سے ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ امریکن کو پاکستان کی اس طریقے سے بھی وہ ضرورت نہیں ہے ان کو کہ پاکستان میں ہوگا اسٹیجنگ پوسٹ بنے گا تو ہی افغانستان کو کچھ کر سکیں گے. وہ ان کا جو اکنامک کلاؤٹ ہے، یا وہ جس طریقے سے انہوں نے دنیا کو بھی اس جگہ پہ روک کے رکھا ہوا ہے کہ افغانستان کو تسلیم نہ کریں، وہ بذات خود اس چیز کا اظہار ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں افغانستان خلاف کبھی نہیں جائے گا. وہ تو یہ غلط الزام ہے، اور پاکستان اس کو ریجیکٹ بھی کیا ہے، اور اپنی فرسٹریشن پاکستان پہ نکالنے کے بجائے. اچھا جن صاحب، مجھے کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان جو ہیں، یعنی ان کی جو ابھی گورنمنٹ ہے، یہ کس حد تک ٹی ٹی پی کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ کریں گے کبھی ایسا، یا ٹی ٹی پی از خود جو ہے خود ہی سے، یعنی جب یہ مذاکرات کا پروسیس شروع ہوا، پچھلے جتنے بھی یعنی وہ سٹنگ ہو چکی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ان کو ریلیف بغیر ڈکلیئر کیے ہوئے دی گئی ہیں تو اس کی بنیاد پہ وہ اس وقت ہمارے کے پی کے علاقوں کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ان سے بتہ بھی لے رہے ہیں، اور دس از بیکمنگ اے بگ چیلنج، جیسے پہلے ہمارا تھا ایک بڑا چیلنج دہشت گردی کا. جی دیکھیے وحید، میں بذات خود اس بات چیت کے خلاف تھا پہلے دن سے. کئی وجوہات تھیں اس کے. نمبر 1 تو جو گارنٹی دینے کی کوشش کر رہے تھے افغان طالبان، وہ اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں تھے. اور نمبر 2 ان کی سنسیئرٹی کہ وہ ٹی ٹی پی کو اس طریقے سے دباؤ میں لا کر ان کو مجبور کریں گے، وہ بھی بڑی ڈاؤٹ فل تھی. کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے انہوں نے افغانستان کے اندر بھی کافی کام کیا ہے، امریکہ کے خلاف بھی. اور یہ مت بھولئے کہ ٹی ٹی پی ایک گن فار ہائر، اور وہ ان کو جہاں سے ان کو مفادات کی تحفظ ہوتا ہے یا پیسے ملتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں اس طرف. تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات چیت کو جس اسٹیٹ میں ہم جس لیول پر لے گئے اور ڈائریکٹلی ہائیسٹ لیول پہ ہم بات شروع کر دی، جو لوگ اس سے افیکٹڈ تھے ٹی ڈی پی کی وجہ سے، خاص طور پہ وزیرستان کے اس علاقے کے لوگ، ان کے جو مشران، جس کو مشر کہتے ہیں، وہ جو انفلوئنشلز ہیں، وہ اگر شروع کرتے، وہ اس کو کسی طریقے سے بات کرتے تو شاید کچھ بات نکل سکتی تھی. لیکن پاکستان نے کوشش کی افغان طالبان کے کہنے پر، لیکن اس کا نتیجہ اس لیے نہیں نکل سکا کہ افغان طالبان کا وہ کنٹرول ان وے وہ نہیں ہے
وہ ٹی ڈی پی کو مجبور کر سکے نہیں بالکل جو بات کی آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے وہ اس لحاظ سے. اور پھر دیکھیے ٹی ڈی پی کا صرف ایک پیٹرن نہیں ہمارے ساتھ بھی تو وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں نا افغان طالبان. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نوے بٹوین دا لائن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ افغان طالبان کا اگر انٹرسٹ ہے اس میں دیکھیں نا ہماری جو بارڈر ہے ہماری بارڈر کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اشرف غنی کے دور میں یا ایون اس سے بھی پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو کرزئی کے دور کے اندر ہم نے فینسنگ شروع کر دی تھی بیکاز ہمارے اوپر بہت زیادہ ایک دباؤ تھا اکانیز گروپ کا یہاں سے جانا اور وہاں پہ جا کے امریکیوں کو اور جو فورن ٹروپس تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کا. تو پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم فینسنگ کرتے ہیں, نہ کوئی یہاں سے جا سکے نہ وہاں سے آ سکے گا اللیگل طریقے سے. جو پوائنٹس ہیں جہاں سے کوئی آ سکتا ہے وہیں سے ہی آئے جائیں گے. لیکن جب سے یہ آئے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران, ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, پچھلے اگست میں آئے تھے, تب سے جو ہے یہ پروسیس بھی ہم سنا نہیں ہے کہ وہ پروسیس آگے بڑھا ہے, وہ رکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو تو پھر ڈیمیج کر رہے ہیں نا. جی دیکھیے اس میں تو کوئی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف افغان طالبان اپنے انٹرسٹ میں نظر رکھیں گے. اس میں ان کی کوشش یہی ہے کہ جتنا وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ کریں, اور پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. تو پاکستان اپنے ملک میں امن کی خاطر طالبان کے لیے ان کا کمڈیٹ کرتا رہتا ہے, لیکن وہ اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان اس وقت اس جگہ پہ ہے جہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ ڈیلنگ پہ تھوڑا سا ہمیں ٹریک چینج کرنا پڑے گا, تاکہ بات چیت تو ٹھیک ہے ختم نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس طریقے سے اپنے وہ کنٹرول کرنے سے گریزاں ہیں, میں کہوں گا اس سے وہ ان پہ وہ پریشر ڈالنے سے گریزاں ہیں. انہیں کو اپنا ایک ساتھی سمجھ کے ان کی کوشش ہے کہ شاید ان کو اس طریقے سے ٹی ڈی پی کو وہ پاکستان کے اندر رکھ سکیں, اور پاکستان میں پھر ٹی ڈی پی کے اوپر کنٹرول تو تبھی ہوگا جب ٹی ڈی پی ٹوٹلی سرنڈر کر جائے گی. اور ان میں جو وہ ایلیمنٹس جنہوں نے پاکستان کے خلاف یہ پاکستان میں عوام کو اتنا شدید نقصان پہنچایا ہے, وہ انصاف کے جو ہمارے طریقہ کار ہے اس کے ذریعے اپنے کیفر کردار کو پہنچے. ورنہ اگر ایسے رہیں گے تو یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہے گا. اس کے لیے بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تھے. اور اس وقت جو ہمارے افغانستان سے ریلیٹڈ اور دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو چیلنجز ہے سیکیورٹی کے, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور پاک امریکہ جو دفاعی تعلقات ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پچھلے تقریباً 6 ماہ سے ہمارے ملک کی سیاست میں بہت زیادہ ابھر کے سامنے اس کا نام آتا رہا ہے. خاص کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سازش کے ساتھ وہ نتھی کیا ہوا ہے ابھی تک انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے جس میں امریکنز نے جو ہے وہ سازش کر کے ان کو حکومت سے نکالا. اور وہ سائفر کا نام لیتے ہیں, جس حوالے سے آج بھی پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کے دوران اس کے اوپر بات کی, اور تحقیقات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی کہ کمیٹی بن چکی ہے اور تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. امریکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ پچھلے تقریباً 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, اور یہ اونچ نیچ کا شکار رہے. بٹ جیسا میں نے پہلے کہا کہ پچھلے 6 ماہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ میڈیا کے اندر امریکہ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا رہا. تاہم جب سے یہ اتحادی حکومت آئی ہے انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ متعدد بار جو ہے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ دورہ کر چکے ہیں. پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جب نیو یارک گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے نہ صرف صدر بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی بلکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ, باقی آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور ابھی جو ہے اس وقت ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے جو دفاعی تعلقات ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے, اور ریسنٹلی امریکنز نے F-16 کے لیے ہمیں جو ہے وہ امداد کا بھی اعلان کیا ہے, جس کے اوپر انڈینز نے ظاہر ہے کہ انڈینز نے ڈسپلیئر شو کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے بلنکن سے ایک سوال بھی کیا گیا پریس کانفرنس کے اندر, لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ جو اس وقت افغانستان کے تناظر میں امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں یا اس ریجن کے اندر
پاکستان انڈیا کے تناظر کے اندر جو امریکنز کے ساتھ یا بائی لیٹرل ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، کئی دہائیوں سے امریکہ سے جو ہے وہ ڈان کے لیے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت جو آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس کو آپ پاکستان امریکہ دفاع تعلقات کو کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم، اور شاید ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں، اور جو باقی اس کے اینگلز ہوتے ہیں اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ یہ جو دورہ تھا ان کا پاک امریکہ تعلق کے حساب سے کیسا تھا، کیونکہ اس دورے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں فوکس رہا عمران خان اور امریکی سازش اور کیا موجودہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، اس دورے کے ان جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پر کیا اثرات پڑیں گے۔ مگر یہاں امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ جو ان کے وزیر دفاع نے بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک دونوں ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک طویل پارٹنرشپ رہی ہے، اور اس طویل پارٹنرشپ کو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دورہ ہوا اس سے پہلے ایک اہم چیز ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ امریکہ نے $450 ملین دیے آپ کو F-16 کی سسٹیننس کے لیے، مینٹیننس کے لیے، اور اس پہ جو بھارت نے اعتراض کیا تو بھارتی وزیر خارجہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ نہیں، بھارت کا اعتراض جو ہے غلط ہے، یہ جو طیارے ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور پاکستان میں ایسی صورتحال کا پیدا ہو جانا کہ جس میں وہ دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ اس خطے میں کسی کو سوٹ نہیں کرتا۔ اس ظاہر اس آرگومنٹ کو بھارت ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے اس کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ دفاعی ہے، اور ایک سمجھ لیں کہ 2011 کے بعد بتدریج جو ہمارے تعلقات نیچے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں پاکستان دوسرا تیسرا کبھی کبھی پہلا بھی ملک رہا ہے، سب سے زیادہ امریکی دفاعی امداد وصول کرنے والا، اور اس کے بعد کمی ہوتے ہوتے ایسی صورت آ گئی کہ بالکل ہی جو ہے اس طرح کی دفاعی امداد بند ہو گئی، دفاعی تعلقات جو ہیں منیمم ہو گئے، اور ایک وقت میں تو جو پاکستانی فوجی افسران ہیں ان کی تربیت پر بھی پابندی لگ گئی، پھر وہ پابندی اٹھی، پھر آہستہ آہستہ تعلقات میں کچھ بہتری آنے کی امید پیدا ہوئی، اور اس کی مین وجہ جو ہے افغانستان ہے۔ ہمارے ہم ہر چیز کو ڈومیسٹک پالیٹکس سے جوڑ دیتے ہیں، اس میں نہ عمران صاحب کا قصور ہے نہ شہباز شریف کا کمال ہے۔ بات یہ ہے کہ افغانستان میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں جس میں ایک تو امریکہ کو احساس ہوا کہ افغانستان میں اگر دہشت گرد تنظیموں کو قابو رکھنا ہے تو صرف بھارت کے تعاون سے نہیں ہوگا، پاکستان کا تعاون بھی ضروری ہے۔ اچھا انور صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک فریز یوز کی کہ امریکنز نے دوبارہ سے پارٹنرشپ کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سو اٹ مینز کہ لاسٹ ایئر وہ 2011 کا تو آپ نے بالکل تذکرہ کر دیا اس میں کہ اس کے بعد بتدریج جو ہے ہمارا، چونکہ مشرف دور میں ہی 2006-07 میں ڈبل گیم کا ہمارے اوپر الزام لگتا رہا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا الزام لگتا رہا ویزاوی افغانستان ہماری جو پالیسی تھی، اور جب امریکن لاسٹ ایئر یہاں سے گئے اگست میں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہمارے تعلقات جو تھے وہ بالکل نیچے کی سطح پہ آ گئے تھے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے امریکنز جو ہیں ان کو جو بات آپ نے پہلے بھی کہی ہے کہ ریئلائز ہوا ہے کہ پاکستان سے مل کر ہی وہاں پہ اگر کوئی دہشت گردی کے معاملات ہیں یا ان کو کنٹرول کرنا ہے افغانستان کے اندر تو پاکستان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا، ہم جب ملکوں کے درمیان تعلقات کو ڈیفائن کرنے لگتے ہیں تو جو ذاتی تعلقات میں جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بین الاقوامی امور میں بھی، انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی۔ دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشن میں
وہ ٹرمینالوجی اپلائی نہیں کرتی. مثلا ملکوں کے درمیان دوستی نہیں ہوتی، ملکوں کے درمیان دشمنی نہیں ہوتی، ملکوں کے درمیان یا تو مفادات کی ہم آہنگی ہوتی ہے یا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے. بھارت اور پاکستان کے تعلقات اس لیے کشیدہ ہیں کہ ان دونوں کے بیچ مثلا کشمیر کا جھگڑا ہے اور بھی جھگڑے ہیں، یعنی کئی امور پر ہمارے مفادات جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. اگر وہ مفادات نہ ٹکرائیں تو ہمارے بھارت سے بھی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اسی طرح امریکہ سے جو ہماری دوستی رہی ہے یا امریکہ کی ہم سے جو دوستی رہی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جہاں مفادات کا اشتراک ہوتا ہے، جہاں مفادات میں ہم آہنگی ہوتی ہے وہاں دوستی ہوتی ہے. جب مفادات میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو ممالک یا قومیں ایک دوسرے سے دور چلی جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تعلقات کسی زمانے میں جس طرح ایران سے تھے اب ویسے نہیں رہے. حالانکہ جس وقت تعلقات ہمارے بہت اچھے تھے اس وقت ایران میں بادشاہت تھی. اب ایک مذہبی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اور ہمارا بھی اسلامی جمہوریہ ہے. اس حوالے سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے. اس لیے اس کی مین سب سے بڑی وجہ معاشی ہے، معاشی مفاد ہے ایران کا، کہ ایران نے اپنا تیل بیچنا ہے. پاکستان ایران سے وہ تیل لے نہیں سکتا اس لیے کہ پاکستان امریکہ کی جو سینکشن ہے اس سے گھبراتا ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں تیل کی جتنی انڈیا کو، کہ انڈیا زیادہ بڑا ملک ہے. تو ایرانی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کو انڈیا کو تیل بیچنے کی ضرورت ہے، لہذا ان کے تعلقات بھارت سے استوار ہو گئے. تو اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کا بھی بالکل رشتہ جو ہے صرف اور صرف مفادات سے ہوتا ہے. اور ہم خود آپ ایمانداری سے بتائیں ہمارے یہاں انفرادی سطح پر امریکہ سے کتنی محبت ہے؟ کیا ہمارے یہاں لوگ امریکہ کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح سعودی عرب کا کرتے ہیں یا ہمارے ایران کا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بالکل ایسے پاکٹس موجود ہیں جہاں ایران اور سعودی عرب سے محبت کی جاتی ہے، مگر پاکستان میں کوئی ایسا پاکٹ موجود نہیں ہے، ایسا کوئی طبقہ موجود نہیں ہے جو امریکہ سے محبت کرتا ہو. جو لوگ آتے ہیں امریکہ وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ ان کو معاشی بہتری نظر آتی ہے. تو یہ سارے تعلقات مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور اب جو ہے جب امریکہ نے وہاں سے وڈرا کیا اس وقت امریکہ کو لگا کہ پاکستان کی وجہ سے ہی طالبان کامیاب ہوئے ہیں افغانستان میں، اور چونکہ اگر پاکستان ان کی مدد نہ کرتا تو شاید ہم طالبان کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے. تو اس وقت بہت تلخی پیدا ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کتنی تیزی سے تبدیلی آئی جب دونوں کو احساس ہوا کہ نہیں، وہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں ایک دوسرے کی پھر ضرورت ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم مفادات کی بنیاد پہ قوموں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انور صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اتحادی گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کی، اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر کی بھی ظاہر ہے کہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد جو ایک تناؤ تھا اس میں کوئی کمی آئی ہے، اس سے کوئی بہتری آئی ہے اس موجودہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے ہمارا اس سے؟ دیکھیں پچھلے سیٹ اپ کے ساتھ امریکہ میں تعلقات میں تھوڑا سا ٹینشن ہوا تھا، تناؤ ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ مثلا ہمارے جو وزیر اعظم تھے سابق عمران خان نے ان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ اسی دن ماسکو پہنچے جس دن ماسکو نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، اور اس کو پورے ویسٹ میں بہت زیادہ محسوس کیا گیا. اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ تنہا نہیں تھا، ملک کی ساری اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی ان کے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو نہیں پتا تھا، کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ اسی دن رشیا حملہ کر دے گا، مگر چونکہ کیا اس کو محسوس کیا گیا. اور اس کے بعد پھر پاکستان سے مطالبہ کیا امریکہ نے مسلسل کہ اقوام متحدہ میں آپ جو ہیں ہماری حمایت میں ووٹ دیں اور یوکرین کے مسئلے پہ ہمارے مخالفت میں نہ دیں. پاکستان نے مخالفت تو نہیں کی لیکن ووٹنگ سے ایبسٹین کیا. تو جب وہ حکومت تبدیل ہوئی تو امریکہ میں یہ محسوس ضرور کیا گیا کہ اب شاید تعلقات میں بہتری آئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس حکومت کی پالیسی بہت مختلف ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول زرداری ہوں یا کوئی بھی پاکستان میں فوجی حکومتوں کے سویلین حکومتوں، کوئی بھی حکومت کبھی بھی امریکہ کے کہنے پر مثلا چین سے نہیں لڑے گی.
چین سے تعلقات کشیدہ نہیں کرے گی. اور اس وقت امریکہ کا جو نمبر 1 ٹارگٹ ہے, نمبر 1 دشمن جو ہے, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے ویب سائٹ پہ, یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ لگایا ہوا ہے, اور وہ ہے چین. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ میرے سوال کے جواب میں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کیا موجودہ حکومت چین سے دشمنی کرے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر نہیں کرے گی تو پھر تعلقات میں کوالٹیٹیو چینج کیسے آئے گی؟ ظاہر ہے کہ جو تھوڑا سا جو اوپر سے ہوتا ہے سلسلہ کے کسی کے آنے جانے سے کچھ تھوڑے سے رویے میں لچک آتی ہے, کچھ سختی آ جاتی ہے, تو پچھلی حکومت کی تبدیلی کے بعد امریکہ کے رویے میں بالکل لچک آئی ہے. اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کی جو بیان بازی تھی, کیونکہ وہ کام کرتے کم ہیں لیکن بیانات بہت دیتے ہیں, اور بڑے سخت بیانات دیتے تھے جس سے ٹینشن پیدا ہوتی تھی. موجودہ حکومت وہ بیانات نہیں دیتی. اچھا انور اقبال صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سائفر کا سارا معاملہ تھا, اس کے اوپر ڈو یو تھنک کہ جس طرح سے عمران خان صاحب بار بار پبلک کے اندر جا کے امریکہ کا نام لیتے رہے ہیں, اور وہ جو کہتے تھے کہ جی یہ ساری امریکہ نے سازش کی ہے, اس کو امریکن جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جن لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل بے بنیاد الزام ہے, آن ریکارڈ کہتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں 2 دفعہ انٹرویو کیا ڈیرک شولے صاحب کا, دونوں دفعہ انہوں نے کہا کہ بالکل بیس لیس ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ سارے معاملے کو عمران خان صاحب نے ضرورت سے زیادہ ہوا دے دی, بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا. وہ تھا کیا, ایک لنچ تھا. کیوں تھا؟ کہ ہمارے سابق سفیر جو اسد مجید صاحب ہیں وہ جا رہے تھے یہاں سے, ان کا ٹرانسفر ہو رہا تھا. اچھا, یہ جو ریسیپشنز ہوتے ہیں, لنچ ہوتے ہیں, ڈنرز ہوتے ہیں, ان کی ایک خاص جگہ ہے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز میں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈپلومیٹک جو بیانات ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں رسمی, کہ امریکی ایمبیسی کا ایک اہلکار جو ہے وہ وقت مانگ کے دفتر خارجہ اسلام آباد میں جائے اور کسی موضوع پر امریکہ, کسی بھی ایشو پر امریکہ کا جو فارمل کی جو پوزیشن ہے وہ جا کے ان کو دے یہ لیٹر کہ بھائی یہ ہماری حکومت کشمیر پہ یہ محسوس کرتی ہے, ہماری حکومت جو ہے پاک بھارت تعلقات پہ یہ محسوس کرتی ہے. وہ ہوتا ہے فارمل. دوسرا ہوتا ہے کہ پھر آپ جو آفیشیل تقریبیں ہوتی ہیں ایمبیسی میں یا کہیں پاکستانی کسی ادارے میں, وہاں جا کے آپ کریں. لیکن تیسرا ایک اور بہت اہم ہوتا ہے, یعنی جو سفارت خانہ ہوتا ہے وہ لسننگ پوسٹ ہوتا ہے. اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو آفیشیل بیانات اپنے دارالحکومت تک پہنچائے, اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ سوچ کیا چل رہی ہے, فکر کیا چل رہی ہے, ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کسی ملک میں, اور اس کے لیے اس میں ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس طرح کے لنچ اور ڈنرز کا, اس طرح کے ریسیپشن کا, جس میں مختلف ممالک, صرف امریکی نہیں ہوتے. جو ڈنر یا لنچ ہوتا ہے یہ کبھی صرف امریکی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہوتا سے مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں اور ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں, اور اس گفتگو میں وہ انفارمل گفتگو میں حکومت کی پالیسی تو نہیں بتاتے, لیکن ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا آج کل واشنگٹن میں یہ سوچ ہے, آج کل لندن میں یہ سوچ ہے. تو وہ ایسی ہی گفتگو تھی جس میں انہوں نے ایک سوچ واضح کی تھی کہ بھئی یہ جو حکومت ہے اس سے ہمارے ہاں ناراضگی پائی جاتی ہے. جو انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا اس سے ہم ناراض ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے پاک امریکہ تعلقات کے لیے مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, سینئر صحافی. ناظرین, واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے, اور امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں, ریسنٹ جو انٹریکشن ہوئی ہے, ہماری سیاسی جو قیادت ہے اور ہماری جو ملٹری قیادت ہے امریکنز کے ساتھ, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.